अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर विद अब्दुल बासित में जो अहम दिलचस्प मौज़ूआत आपके लिए हम लेकर आए हैं उनमें शामिल हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल की गहरी दोस्ती, सूडान की खाना जंगी में यूएई की मुदाखलत, ब्लूमबर्ग की भारत के हवाले से डॉक्यूमेंट्री और पाकिस्तान नेवी में भी एक नई अहम पेशरफ्त को भी हम आज के अपने डिसाइफर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अजीब सी कन्फ्यूजन है कि एक जानिब इजराइल की गज़ा में जेनोसाइड और दूसरी ही जानिब इजराइल के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात। क्या नाम देंगे इसको? चलिए, आज आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ जी। आप गेस कर सकती हैं कि इसराइल और यूएई के दरमियान कितनी फ़्लाइट्स होंगी वीकली? अंदाज़ा लगाइए ज़रा। होनी तो वैसे अगर मुझसे पूछते हैं तो एक भी नहीं होनी चाहिए, नहीं, जो कुछ वो चल तो है ही रहा है है, ना, लेकिन सिंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब हैं पाकिस्तान तो और यूएई की फ़्लाइट्स देखिए तो अंदाज़ा लगाइए कितनी फ़्लाइट्स होनी चाहिए पर वीक पर वीक। 10, 12, 15 और आगे जाइए। और आगे 50, 60, और 70, आगे 100, 100 से भी आगे 200, 200 से ज़रा कम कर दीजिए। 150। एक रिपोर्ट के मुताबिक 152 फ़्लाइट्स हैं वीकली इसराइल और यूएई के ओह दरमियान। माय गॉड। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 2020 में जब इमारात ने इसराइल को तस्लीम किया, अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल हुआ, तो उस वक्त से लेकर अब तक कितनी गर्मजोशी पैदा हुई है ताल्लुकात में, और क्या ज़बरदस्त ताल्लुकात हो गए हैं। इसके अलावा इस वक्त तकरीबन 3 बिलियन से ज़ायद तिजारत भी हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान, और अब इरादे कुछ ये हैं कि अगले कुछ सालों में इसको $10 बिलियन तक लेकर जाना चाहिए। अब्राहम एकॉर्ड से पहले यहूदी कम्युनिटी थी, कुछ थोड़ी बहुत सैकड़ों में थी, 300-400 के लगभग होगी, लेकिन अब तकरीबन 3000 इसराइली मुकीम हैं यूएई में, और साथ साथ 1000 इसराइली फर्म्स जो हैं उन्होंने अपने ऑफिसेस खोल लिए हैं दुबई में या अबू धाबी में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसराइल कितना फोकस कर रहा है इस वक्त। मतलब ये फोकस कर रहा है या कि कैप्चर कर कुछ रही है, लोग जैसे तो कहते यूनाइटेड हैं स्टेट्स को किया था, अब यूएई की बारी है उसी तरह यूएई से। तो देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता क्योंकि इमारात हमारा भी एक करीबी मुल्क है, दोस्त है, लेकिन ये है कि इमारात की जो इस वक्त सारी पॉलिसीज़ हैं वो अगर आप देखिए, एक तो गज़ा में जेनोसाइड हो रहा है। जब अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे और उसमें एक जो फ़िक्र रखी गई थी, एक आप कह लीजिए इसराइल और अमारात के दरमियान, कि अगर इसराइल ने अपनी जो सेटलमेंट्स हैं मगरबी किनारे में वो ना रोकी या उनको एक्सपैंड किया तो फिर हम ये ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। वो सेटलमेंट्स तो बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन अमारात और इसराइल के ताल्लुकात ही बढ़ते जा रहे हैं। और गज़ा के बाद भी कोई ऐसा हमने स्टांस नहीं देखा इमारात की जानिब से कि उन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हों या तिजारत ख़त्म कर दी हो या इसराइली फ़्लाइट्स कम कर दी हों, बल्कि और बढ़ रही हैं। इस तरह अज़रबैजान का भी यही मामला है। अज़रबैजान को कि हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अज़रबैजान में भी हैं, वहाँ का दौरा कर रहे हैं, और कश्मीर में बड़ी हमें सपोर्ट मिलती है अज़रबैजान की जानिब से। इसलिए अज़रबैजान और भारत के ताल्लुकात में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दूसरी जानिब अज़रबैजान और इसराइल के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। उनके यहाँ भी इस वक्त तकरीबन 14 वीकली फ़्लाइट्स हैं अज़रबैजान और इसराइल के दरमियान, जो कि अगले कुछ माह में 21 होने जा रही हैं। तो वहाँ भी एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ है, तिजारत भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो देखिए ना, जो रास्तें होती हैं वो अपने मफादात को देखती हैं। यहाँ पे कोई मॉरल्स नहीं, कोई एथिक्स नहीं, लेकिन इमारात से तो और अज़रबैजान से भी किसी हद तक, क्योंकि भी ये मुसलमान मुल्क है ना, OIC का मेंबर भी है, तो हम ये तवक्को रखते हैं कि ममालिक जो मुस्लिम कॉजेज़ हैं उनमें पेश हों। चलिए, यूएई का ये मामला है कि पॉपुलेशन जो अपनी है वो तो बहुत कम है ना। अगर 11 मिलियन लोग इमारात में रहते हैं तो उसमें 9 मिलियन जो हैं
90 لاکھ کے قریب تو غیر ملکی لوگ ہیں سارے. صحیح. تو لوکل پاپ نہ ہونے کے برابر ہے آپ سمجھ لیجیے. لیکن اس کے باوجود بھی امارات کا تو بڑا اثر و رسوخ ہے دنیا بھر میں، کیونکہ بہت امیر ملک ہے. بالکل. تیل کی دولت سے مالا مال ہے. لیکن یہ جو اب دولت ایک ہے، یہ بعض اوقات اگر بہت نیرو طریقے سے چیزوں کو دیکھیں تو بہت سی مشکلات بھی ہو جاتی ہیں. اس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر امارات اپنے کارڈ صحیح کھیلتا ویزاوی اسرائیل تو شاید غزہ کی صورتحال آج یہ نہ ہوتی جو ابھی ہے. کیونکہ ان کی جانب سے کوئی ایسا سخت ریئیکشن نہیں آیا گلف کنٹریز کی جانب سے، اور خاص طور پہ یو اے ای کی جانب سے. پھر یو اے ای کا معاملہ تھوڑا سا اور بھی مختلف بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ یو اے ای کی مداخلت دیکھیے نا، مثال کے طور پر سوڈان کو لے لیجیے. آج کل وہاں پہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے، اور بڑی کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ خانہ جنگی رکوائی جائے. گو کہ ایک ٹیمپرری ٹینوس سیز فائر ہو گیا ہے، بٹ وہ صورتحال بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. جب سے عمر البشیر کو ہٹایا 2019 سے میرے خیال میں، یہ جو آر ایس ایف ہے نا، ریپڈ سپورٹ فورسز، اور دوسری جانب میں سوڈانیز آرم فورسز، ان کے درمیان اب خانہ جنگی شروع ہو گئی. حالانکہ یہ دونوں جو جنرل حمدان حمتی جنہیں کہتے ہیں اور جنرل برہان جو کہ ایس اے ایف کے سربراہ ہیں، انہوں نے مل کر جو بشیر ہیں، عمر البشیر، ان کو ہٹایا تھا. ان کا 30 سال کا دور حکومت تھا اور انہوں نے بھی بہت ظلم کیے. تو ان کو ابھی ہٹا کر یہ دونوں انہوں نے آپس میں کوآرڈینیٹ کیا، ان کا تختہ الٹا، ان کو اب جیل میں ڈالا. اب 2 سال کی سزا میرے خیال میں ان کی ہوئی ہے. بلکہ وہ پہلے سٹنگ پریزیڈنٹ تھے منتہا، جن کے خلاف آئی سی سی نے وارنٹس نکالے تھے. لیکن ابھی ان کے حوالے نہیں کیا، وہ بھی خرطوم میں ہی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں. لیکن اس میں اب جو ہے بعد میں یہ دونوں الگ ہو گئے، حمتی اور جنرل برہان، اور وہاں پہ 2023 سے خانہ جنگی جاری ہے. اور دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ اس خانہ جنگی میں یو اے ای کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیجٹلی. کتنے افسوس کی بات، کیونکہ یو اے ای آر ایس ایف کو پروموٹ کرتا ہے، ان کو ویپنز دیتا ہے، ان کو ڈرونز دیتا ہے. اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں آپ سے ایک اور گیس کروں کہ دنیا کا سٹی آف گولڈ کسے کہتے ہیں آج کل؟ سوڈان نہیں، پھر سٹی آف گولڈ، سٹی آف گولڈ دبئی کو. اور یہ گولڈ آتا کہاں سے ہے؟ سوڈان سے. دنیا بھر سے پرولونگ ہوگا تو ہر لحاظ سے ان کے حق میں ہے. دنیا بھر سے گولڈ لیتے ہیں، لیکن سوڈان میں چونکہ بڑی زبردست گولڈ مائنز ہیں، لیکن جو کہ سائنٹیفکلی یا ماڈرن طریقے سے نہیں رن کر رہی. ابھی کوئی ایسی گولڈ مائنز تو ہیں، کاپر بھی ہے، آئل بھی ہے، لیکن سوڈان کا معاملہ یہ ہے کہ آرٹیزنل مائنرز ہیں، جو کہ ہاتھوں سے جو ہیں گولڈ مائنرز وہ نکالتے ہیں سونا، وہ پھر چلا جاتا ہے کچھ ایریا میں جو کہ ساؤتھ سوڈان اور پھر پورٹ آف سوڈان کے ذریعے یو اے ای پہنچ جاتا ہے، اور ان کو بہت سستے داموں میں ملتا ہے. کیونکہ کوئی پراپر سسٹم تو ہے نہیں نا. اب آر ایس ایف نے سارا وہ جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، وہاں جہاں سے یہ گولڈ نکلتا ہے، وہاں ان کا قبضہ ہے. بالکل. تو یہ اب گولڈ آتا ہے ساؤتھ ملک سوڈان، جس کو 2011 میں شاید انڈیپینڈنس ملی تھی سوڈان سے، یہ الگ ہو گیا تھا ساؤتھ سوڈان. تو اس کے ذریعے بھی یہ ہو کر نا ٹرانسپورٹ ہو کر یو اے ای پہنچ جاتا ہے. تو ان کو اب یہ سونا چاہیے. اس سونے کی خاطر پورے سوڈان کو اس وقت انہوں نے خانہ جنگی کی نظر کر دیا. تقریباً 25 ملین لوگ اس سوڈان کے بھوک کا شکار ہیں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں. 50 ملین کی پاپولیشن ہے، اس میں آدھی پاپولیشن. اور اس وقت تو واقعی جو الفاشر جو دارفور میں ہے، اس میں جو قبضہ انہوں نے کیا آر ایس ایف نے، ایسی تباہی مچائی، خواتین کو، بچوں کو ایسا قتل کیا، ہزاروں کے حساب سے. اور ابھی ہیومن رائٹس کی رپورٹس آ رہی ہیں، لیکن جو وہاں پہ ظلم روا رکھا گیا، اللہ کی پناہ. اور یہ آپ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. جب تو یہ ہونا کہ سوڈان کوئی کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، یہ تو دونوں طرف مسلمان ہیں. اور ایلیجٹلی یو اے ای کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ساری خانہ جنگی میں. اب یہ جب میں باتیں دیکھتا ہوں تو پریشانی تو ہوتی ہے کہ مسلمان دنیا کس طرف جا رہی ہے.
یو اے ای کے پاس اگر دولت ہے تو اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے نا. اب ان حکمرانوں نے تا قیامت تو زندہ نہیں رہنا, مر بھی جانا ہے, تو کیا لیگسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہماری تو یو اے ای سے بہت زبردست توقعات ہیں, مطلب ہمارا بھی بڑا اچھا تعلق ہے, ہمارے بھی تقریباً بہت سے لاکھوں لوگ وہاں کام کرتے ہیں, تقریباً $7 بلین کی ہمیں ریمیٹنسز بھی آتی ہیں ہر سال. پھر ہماری ٹریڈ بھی اچھا ہے, 10 بلین کے قریب ہے, وہ کہ بیلنس آف ٹریڈ یو اے ای کی فیور میں ہے, بٹ اسٹل ہمارے تعلقات اچھے ہیں. اور جب یو اے ای نیا بن رہا تھا یا تو ہم نے ان کی بڑی مدد کی, کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوشنز بڑے زبردست تھے. پی آئی اے کی بات ہوتی ہے, امارات کو کس نے کھڑا کیا؟ پی آئی اے نے کھڑا کیا. پی آئی اے کہاں ہے بائی دا وے؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس وقت سوڈان میں حالات ہیں, غزہ میں حالات ہیں, اور جس طریقے سے امارات کی دوستی چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ, یہ کوئی اچھا تاثر نہیں پیدا کر رہے ہیں. امارات کا جو ایک امیج بننا چاہیے وہ مسلمان دنیا میں خاص طور پر, کیونکہ دیکھیے ایک طرف جو ہے نا, جو اس وقت خرطوم میں حکومت ہے, اس کو سعودی عرب, ترکی, قطر, یہ ممالک سپورٹ کر رہے ہیں. ایجپٹ, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہی حکومت ہے, جائز حکومت ہے, انہی کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن جو امارات اکیلا تنہا کھڑا ہے وہ آر ایس ایف کو سپورٹ کر رہا ہے. صحیح. تو اس کی جو سپورٹ ہے وہ اور بڑا کامیاب بھی ہو, اور کامیاب بھی ہو گیا. بلکہ بہت علاقہ دارفور کا, تو یہ سارے ممالک ان کی سپورٹ, دارفور کا تو آر ایس ایف نے کافی علاقہ قبضہ کر رکھا ہے. صحیح. تو یوں سمجھیے کہ آدھا ملک اس وقت آر ایس ایف کے کنٹرول میں ہے, اور آدھا ملک جو ہے وہ ایس اے اینڈ ایف کے, جو سوڈانیز آرم فورسز ہیں, جنرل برہان, ان کے کنٹرول میں. تو یہ کوئی اچھی صورتحال تو نہیں ہے. سوڈان ایک بڑا اہم ملک ہے, ریڈ سی بھی ہے, نائل جو دریائے نیل ہے وہ بھی ہے. تو اتنا اہم ملک دنیا کا اور افریقہ کا اس وقت جس حالت میں ہے, بالکل وہ دل اداس کر دینے والا سارا سین ہے. سچی بات تو یہ ہے, امارات کو تھوڑی بہت اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے میرے خیال میں. صحیح. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو آپ کی ایک سو کالڈ فیوریٹ شخصیت کی بات کروں گی. کون؟ اب آپ بھی گیس کریں. میری تو بے شمار فیوریٹ شخصیات ہیں. آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اجیت دوول صاحب. اجیت دوول نہیں, میرے بلومبرگ کی ڈاکیومنٹری کے میرے بڑے گہرے دوست ہیں جی, ان کے ساتھ صبح شام بات ہوتی ہے, اور بڑا ہم چیٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا وہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ ابھی کیا ریٹائرمنٹ, ابھی دیکھیے وہ بس خبریں چل رہی ہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر فارن منسٹر پہنچے ہوئے تھے بھارت. وہاں زبردست بات چیت ہوئی. پھر بحرین جو کہ ابراہیم ایکارڈز کا حصہ ہے, وہ بھی, اس نے بھی 2020 میں سارے کام کیے. ان کے فارن منسٹر بھی آئے ہوئے تھے بھارت. اور اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر جے شنکر, وہ اگلے ہفتے کینیڈا کے دورے پہ جا رہے ہیں. کینیڈا کے ساتھ اب کچھ لگتا ہے کہ معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں, کیونکہ جسٹن ٹروڈو کے ہوتے ہوئے تو معاملات بڑے خراب تھے. جو ہردیپ سنگھ نجر کا قتل تھا 18 جون 2023 کو, اس کے بعد سے تو تعلقات میں کافی کشیدگی تھی, کیونکہ تمام جو خبریں تھیں یا جتنے بھی پیسز تھے انٹیلیجنس کے, وہ اشارہ یہی کر رہے تھے کہ ان کو قتل کروانے میں نجر کو, اس میں اجیت دوول بھی شاید شامل ہیں, شاید امیت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو کافی سیریس معاملہ تھا جی. اور اس معاملے کو لے کر ایک بڑا سفارتی تناؤ بھی تھا. جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہی وڈرا کیا گیا, تو بہت سیریس. لیکن پھر یہ ہوا کہ جی تبدیلی آ گئی کینیڈا میں. جسٹن ٹروڈو کی جگہ مارچ میں مارک کارنی آ گئے پرائم منسٹر. تو انہوں نے پھر ان کی مودی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. تو اب کچھ لگتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے, لیکن ابھی کلین چٹ ملی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کلین چٹ مل گئی ہے بھارت کو. میرا خیال ہے کہ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں, کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بلومبرگ کی ایک ڈاکومنٹری آ گئی.
اور وہ ڈاکومنٹری بڑی مطلب یہ ہے کہ اس میں تو بڑی واضح اشارے مل رہے ہیں بھارت کی انوالومنٹ کے آفیشیل لیول پہ. صحیح. اس میں 3 شخصیات کو قتل کرنے کی بات ہوئی. ایک تو ہردیپ جو ہیں سنگھ نجر جو قتل ہو گئے وینکوور میں. ایک اور صاحب جن کا ہم اکثر ذکر بھی کرتے رہے گرپت ون سنگھ پنن, ان کو بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی. وہ نکھل گپتا جو تھا اس کو تو گرفتار کر لیا گیا, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اچھا یہ جو نجر تھے کینیڈا میں, گرپت ون سنگھ پنن یہ جو ہیں امریکہ میں, اور اوتار سنگھ کھنڈا یہ برطانیہ میں. تو ان 3 شخصیات کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا یہ پتہ کس طرح چلا کہ اس میں بھارت کے آفیشلز بھی انوالوڈ ہیں؟ ہوا یہ کہ چیلٹرنم ایک ٹاؤن ہے چھوٹا سا, بڑا خوبصورت ٹاؤن ہے, مجھے بھی جانے کا وہاں اتفاق ہوا ہے. گلاسٹرشائر جو ہے کاؤنٹی اس کا حصہ ہے. وہاں پہ برطانیہ کی جو ہے نا گورنمنٹ کمیونیکیشنز اس کا ہیڈ کوارٹرز اس چیلٹرنم میں ہے. صحیح. تو وہ بڑا ہیوج کمپلیکس, وہاں پہ انہوں نے کچھ ٹیلی فونک کنورسیشنز انٹرسیپٹ کی. جو بلومبرگ ڈاکومنٹری ہے نا اس نے یہ ساری چیزیں بتائیں. صحیح. کہ کس طرح یہ GCHQ جو ہے چیلٹرنم میں انہوں نے کہاں پہ یہ انٹرسیپٹ کی کمیونیکیشنز بھارت کے آفیشلز اور جو لوگ قتل میں انوالو تھے ساری کانسپریسی میں, اور انہوں نے شیئر کی پھر کینیڈا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. اچھا اب یہ کیسز چل رہے ہیں کینیڈا میں خاص طور پہ اور امریکہ میں بھی. بھارت UK نے تھوڑا سا صرف نظر کر دیا کیونکہ جو کھنڈا صاحب کو قتل کرنے کی سازش تھی وہ آگے نہیں بڑھ سکی, تو اس لیے وہاں معاملہ ختم ہو گیا. کیونکہ پہلے یہ انٹیلیجنس تو اس کے پاس تھی برطانیہ کے پاس. صحیح. لیکن کینیڈا اور امریکہ میں یہ معاملات آگے چل رہے ہیں. اب یہ کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ اجیت دوول براہ راست اس میں ملوث تھے. اب یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں, بلکہ بھارت کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ چاہیے تو یہ کہ اب خاموشی کے ساتھ اجیت دوول صاحب گھر چلے جائیں تو بہتر ہو جائے گا. کیونکہ ویسے بھی 80 سال کے ہو گئے ہیں, تو بہت انہوں نے اپنے ملک کے لیے سروس دے دی. اب ٹائم ہے گزارا کریں, آرام فرمائیں, پوجا کریں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آگے معاملات ٹھیک چلیں ان کی صحت کے. لیکن ابھی بھی وہ فٹ ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہی از الرٹ اور فزیکلی ایکٹیو. لیکن کیا وہ خود یہ فیصلہ کریں گے یا پھر مودی صاحب انہیں گزارش کریں گے, اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. بھارت کی جو خبریں ہیں بھارت سے نکلتی ہیں اس سے ہی متضاد خبریں مل رہی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی شاید وہ اب ریزائن کر کے چلے جائیں تاکہ حکومت کو مزید پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے, لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسری جانب ایک اور بھی خبر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ شاید اب ایگری کر گئے ہیں کوارڈ سمٹ پہ بھارت میں, جو کہ اگلے سال ہوگی. پہلے ہمارا خیال تھا نا کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنے سیریس نہیں ہے کوارڈ کے بارے میں, لیکن میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے بھارت کے میڈیا میں یہ خبر اڑ گئی ہے. لیکن ٹرمپ سے بھی ہم نے یہی سنا, صدر ٹرمپ سے بھی, کہ انہوں نے کہا کہ جی میں کنسیڈر کر رہا ہوں اگلے سال کے کوارڈ سمٹ ہو جائے. لیکن اس کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ اپریل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کیسے ہوتی ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسٹیٹ وزٹ پہ جائیں گے چین اپریل میں. آیا اسی دورے میں وہ چائنا کے ساتھ بھارت کو کور کریں گے یا نہیں, یا پھر واپس جائیں گے, یا پھر بعد میں کسی مہینے ڈیٹ پہ کوارڈ سمٹ ہوگی, وی ڈو ناٹ نو. لیکن اگر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات سفارتکاری میں ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ چائنا اس وقت تھوڑا بہت مطمئن تو ہے کہ کوارڈ تھوڑی سی ریلیونٹ ہو گئی ہے, یہ جو ایک 4 ممالک کا یہ آرگنائزیشن ہے, انفارملی صحیح. لیکن چائنا پہ پریشر بلڈ کرنے کی یہ بھی ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چین جانے سے پہلے یہ ایگری کر جائیں کوئی ڈیٹ پہ بھارت سے کہ جی ہم یہ لیٹ سے مئی میں کریں گے یا جون میں کریں گے سمٹ.
تاکہ تھوڑا سا چین پہ پریشر بلڈ ہو کہ ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. تھوڑی سی ڈسفنکشنل تو ہو گئی تھی تو اس کو ہم ابھی ریلیونٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے سفارت کاری میں. کیا ایسا ہوگا یا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا ایٹماسفیئر کو بہتر رکھنے کے لیے تاکہ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات وہ اہم ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ سمٹ, تو شاید وہ ایک ایٹماسفیئر کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس طرف ابھی نہ جائیں اور سمٹ کے بعد پھر کوئی دیکھیں کہ آیا ضرورت ہے نہیں ہے, بھارت کو کتنا پریشر میں رکھنا ہے, پریشر میں نہیں رکھنا. اگر سمٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو شاید پھر معاملات ایسے ہی رہیں کہ کوارڈ کی سمٹ کو وہ ڈیلے کرتے رہیں وداؤٹ سیئنگ سو. اسکیجولنگ کے پرابلم تو ہو سکتے ہیں نا. پھر اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھارت آتے ہی ہیں جنوبی ایشیا تو کیا پاکستان کا دورہ کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور ہم نے کئی بار ڈیسائفر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر جنوبی ایشیا آتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں. بالکل. کیونکہ بھارت کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو ڈکٹیٹ کرے کہ جی ہم جو ہائفنیشن ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہمیں قبول نہیں ہے. بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہ انٹرسٹ ہوگا, کیونکہ وہ بار بار کہتے بھی رہے نا کہ میں نے جنگ رکوائی ہے, اور ٹھیک کہتے ہیں, تو ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ جہاں وہ پاکستان بھارت آ رہے ہیں وہ پاکستان بھی آ جائیں. تو وہ ہمارے لیے بڑا بہتر ایک بڑی زبردست چیز ہوگی. اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا آئی ڈو ناٹ نو, لیکن اب بہت سی چیزیں اگلے سال معلوم ہوں گی, ان کا اندازہ ہمیں ہو سکے گا کہ کہاں معاملات جا رہے ہیں. تو ایک انٹرسٹنگ سی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو اوور آل دنیا بھر میں اس وقت ایک بے چینی سی ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس قسم کی پالیسیز انہوں نے اپنا لی ہیں کہ وہ ایک لگتا ہے کہ دنیا بھر میں انارکی کی طرف معاملات جا رہے ہیں. کہاں کہ پیس ہو, ایک طرف تو پیس کی باتیں کرتے ہیں, میں ڈیل میکر ہوں, میں پیس میکر ہوں, لیکن دیکھیے ابھی وینیزویلا میں انہوں نے ایک کوورٹ آپریشن CIA کی اجازت دے دی ہے. اس وقت تقریباً اس ریجن میں 10,000 لوگ ہیں جو صدر مڈورو کی جو حکومت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وینیزویلا کے انٹرنل معاملات میں آپ کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں بھائی؟ بالکل. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے کیوبا میں بھی اور بھی بہت سے, پیناما میں بھی یہ انٹرفیرنس کرتے رہے ہیں, رجیم چینجز بھی کرواتے رہے ہیں. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے. پھر دوسرا نائجیریا میں دیکھیے, اب وہاں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میس جو ہے مرڈر ہو رہا ہے کرسچنس کا, تو وہاں پہ انہوں نے ریلیجن کو انووک کر دیا اور کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اٹیک کریں گے اگر یہ معاملات نہ ہوئے, ہم وہاں بھی جا کے اپنا. تو وہاں پہ بوکو حرام جو ہے یہ 2011 میں یا 2002 میں شاید یہ آرگنائزیشن بنی تھی, ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے بوکو حرام. یہ بالکل بوکو ہے, ویسٹ کو کہتے ہیں, ویسٹرن جو بھی چیزیں نا ساری وہ انہوں نے حرام قرار دے دی ہیں. ایون ایجوکیشن بھی ویسٹرن, کپڑے بھی ویسٹرن, سب کچھ حرام ہے. تو وہ یہ 2015 میں شاید انہوں نے جو ISIS ہے نا اس کے ساتھ اپنی ایلیجنس ڈکلیئر کی تھی. تو یہ صرف کرسچنس کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی کرسچنس کو مارا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ٹرمپ کی صاحب, اور اس کو ایک بہانہ بنا کے نائجیریا پہ کوئی ایئر اسٹرائک کر لیں. ٹروپس تو نہیں بھیجوا سکتے نا, وہ تو معاملہ ٹرمپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن وہی ایئر اسٹرائکس تو نائجیریا اس وقت بڑے پرابلم میں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ہمارے ساتھ ہماری کوئی ہیلپ کیجیے. تو ہم ان کا بندوبست کرتے ہیں بوکو حرام کا, اور ہم خود بھی ان کے خلاف ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچنز اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں نائجیریا میں آپ اننیسیسریلی. تو بہرحال ایک لحاظ سے ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے صدر ٹرمپ کی وہ یہی ہے, دنیا بھر میں نارکی. اپنی دیکھیں گورنمنٹ اب مہینے سے زیادہ وہ کانگریس نے وقت ڈالا ہوا ہے, بجٹ پاس نہیں کر رہے گورنمنٹ کا. تو معاملات کو اچھے نہیں ہیں. بس صاحب یہاں لیں گے وقفہ اور بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات اور ایک بہت امپورٹنٹ انٹرسٹنگ قسم کی انفارمیشن بھی ریویل کروائیں گے آج باسط صاحب سے. سو اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो कुछ गर्मा गर्म खबरें तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। गो के भारत के पास तो इस वक्त 2 टाइप की जो हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, बल्कि तीसरी का भी अब काम हो रहा है उस पर भी। लेकिन पाकिस्तान को भारत की जो अरीहांत और अरीघात सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स, पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। इसलिए हमने ये ऑप्शन लिया नहीं। अगर हमें ये महसूस होता कि हमारे लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो हम शायद वो ऑप्शन लेते। पाकिस्तान ने ज़रा थोड़ा सा वाइज स्टेप लिया है मेरे ख्याल में। हमारी गो के अगर आप देखिए तो वॉर शिप्स जो हैं, पूरा जो एसेट्स है नेवल, वो भारत हमसे बहुत आगे है जी। लेकिन हमारी हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हमने जो है आर्म्स रेस में भारत के साथ उस तरह नहीं होना कि जी अगर उनके पास 100 वॉरशिप्स हैं तो हमारे पास भी 100 वॉरशिप्स होनी चाहिए। हमने इस किस्म का काम नहीं करना। हमने अपनी क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं। और उसमें अपनी जो सलाहियत है वो देखनी है, किस तरह हम भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यही मामला नेवी का भी है। एयरफोर्स में भी देखिए हमारी जो है जहाँ तक हमारे स्क्वाड्रन्स हैं, अगर भारत के पास इस वक्त 29 हैं तो हमारे पास तकरीबन लगभग 22 या 24 के करीब हैं, वो भी कम हैं। क्योंकि भारत की जो ऑफिशियल कैपेसिटी है, क्वांटिटी, वो 42.5 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए भारत के पास, जहाँ तक एयरक्राफ्ट की बात है, जहाज़ों की बात है। लेकिन वो भारत अब कोशिश कर रहा है। अभी कल परसों ही जो है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ वो तेजा के जो इंजन है ना, वो 404, वो एक मुसीबत बने हुए हैं। वो $1 बिलियन के उन्होंने मज़ीद दिए हैं ऑर्डर्स। वो पता नहीं जाकर 2035 तक कब तक मिलते हैं। लेकिन नेवी के मामले में भी पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ, वाइज डिसीजन लिया। हमने ये किया है। देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन का क्या फ़ायदा होता है? न्यूक्लियर सबमरीन का यही फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादा अरसे तक सबमर्ज रहती है, समुद्र के अंदर रहती है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। महीना 2 महीने रहे, किसी को क्या पता चलता है कि सबमरीन घूम रही है आगे पीछे। और अब वो स्टेल्थ भी मामला भी आ गए हैं, उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। हमने ये किया है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट ऑप्शन, हमने कहा कि क्या ज़रूरत इतनी महंगी और इतनी मुसीबत वाली चीज़ लेने की। तो हमने अभी चीन के साथ जो है एक मुआहिदा किया है, बल्कि मुआहिदा तो पुराना है, 2015 का है। इस मुआहिदे के तहत हमें 6 जो है ना 6 मिलने वाली हैं सबमरीन्स, हैंगर क्लास सबमरीन्स चाइना से अगले साल। 3 तो अगले साल मिल जाएंगी और 3 शायद उससे अगले साल मिल जाएं। अच्छा, ये सबमरीन बड़ी ज़बरदस्त है, हैंगर क्लास। ये जो है, इसमें इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन का सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी तकरीबन आप कह सकती हैं कि तकरीबन महीने से ज़्यादा जो है वो समुद्र में रह सकता है सबमरीन। सही। इसके बावजूद कि वो न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस सिस्टम के तहत, और भारत के पास कोई भी ऐसी सबमरीन नहीं है जो इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन पे चलती हो। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है हमारे लिए कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पे चलती है। सही। लेकिन अब भारत को भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि यार, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन, तो चलिए उनका प्रोग्राम है कि वो चाइना को चाहते हैं। चाइना के पास तकरीबन 10 या 15 के करीब सबमरीन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो वो उनके साथ मुकाबला चूँकि करते रहते हैं ना हमेशा, हालांकि वो कभी उनको कैश नहीं कर सकते, वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो चाहते हैं कि उनकी भी न्यूक्लियर सबमरीन से ज़्यादा हों, उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब वो थोड़ा बहुत इस तरह भी आ रहे हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो सिस्टम है उसके साथ सबमरीन। अब वो, इनके पास पहले स्कॉर्पियन जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, लेकिन वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ नहीं आती थी। अब इन्होंने जर्मनी के साथ एक मुआहिदा करने जा रहे हैं, जिसके तहत वो 6 जो है जर्मन सबमरीन्स बनेंगी इंडिया में ही। वो भी निगोशिएशंस हो रहे हैं और उसके तहत वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ शायद वो आएँ। तो वो फिर एक एडवांटेज जो इस वक्त पाकिस्तान को हासिल हो जाएगा अगले साल, वो फिर उसका काउंटर भारत करेगा जब भी करेगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है मुंतहा कि हमने, जिस तरह आपने कहा न्यूक्लियर सबमरीन, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान इवेंचुअली जो हमारा बाबर 3 मिसाइल है ना,
یہ کہیں جس طرح روس نے کیا ہے نا، نیوکلیئر پاور ڈرونز یا ٹارپیڈوز نکالے ہیں، اس کا ٹیسٹ بھی کیا پچھلے دنوں، میرا خیال میں ہم بھی شاید ایونچولی اس جانب جائیں، کیونکہ اگلا مارکا تو دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ جب بھی ہوگا اس کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا کب ہوگا، لیکن نیوی دونوں سائڈ سے بڑا اہم کردار ادا کرے گی، اور ماضی میں بھی کرتی رہی ہے نیوی۔ اس بار تو جو ہوا مارکا، اس میں نیوی کی اتنی انوالومنٹ نہیں تھی، وہ کہ دونوں طرف سے بڑی الرٹ تھی نیوی دونوں سائڈ پہ، لیکن اس بار جو شروعات شاید نیوی سے ہی ہو، بھارت شاید نیوی کا ہی سہارا لے کر پہلے ہماری پورٹس کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کرے، جو ہمارے کمرشل سٹی ہے کراچی، اس میں کوئی تباہی مچانے کی کوشش کرے۔ تو مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ نیوی اپنا بڑا زبردست اندر سے اپنے آپ کو اپنے ایسٹس میں اضافہ کر رہی ہے، اور وہ ایسٹس لے رہی ہے جو کہ ہمارے لیے موزوں ترین ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ورنہ تو آپ لینے کو نیوکلیئر سب مرین بھی بنا لیں، چائنا کے ساتھ اگر آپ بات چیت کریں گے تو شاید وہ بھی آپ کو مل جائیں، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ہم اسی پہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اب بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت یہ بھی کہتا ہے کہ جی ہم ہر چیز انڈیجنس بنانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہر معاملے میں دنیا بھر سے ایکوائر بھی کر رہا ہے۔ بالکل، میں نے تیجا کی بات کی نا، جو انجنز ہیں 404 اور 414 وہ تو امریکہ سے لے رہا ہے۔ اسی طرح جو اگر آپ دیکھیے تو ابھی تک ان کو جو بیونڈ ویژول رینج میزائلز ہیں تیجا کے، ایسٹرا میرے خیال میں نام رکھا ہے انہوں نے، اس پہ بھی ابھی صحیح طور پہ مہارت حاصل نہیں کر پائے کہ وہ میزائل کس طرح فٹ کریں گے ہم تیجس کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر تو اب معاملات بڑے گڑبڑ ہیں نا، کیونکہ پاکستان کا PL-15 جو ہے اس نے بڑی دھوم مچائی بنیادوں مرصوص میں، اور تو اب وہ بھارت کے لیے ایک مسئلہ تو ہے۔ اب ہمارے الحمدللہ ہمارے اب شاید نیگوسیشنز جو ہیں چین کے ساتھ J-35 جو فائٹرز ہیں ان کے لیے وہ بھی ہم تقریباً 40 سے قریب وہ بھی لے رہے ہیں چین سے۔ تو جہاں نیوی پہ تو ہمارا فوکس اب بڑھ گیا ہے کچھ، لیکن ایئر فورس پہ بھی ہمارا فوکس برقرار ہے۔ لیکن مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ ایئر فورس کو ہم نے بھی جو ہے بالکل نیوی پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ ہماری جو اسٹریٹجک شاید کیلکولیشنز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ اس وقت بھارت نیوی کو زیادہ ایکٹیو کرے گا، ان دا سینس کہ جو شروعات ہوگی شاید نیوی سے ہی ہو۔ تو اگلا مارکا سخت ہونے والا ہے۔ دوسری جانب آپ جانتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک بیان دیا ہے، پروڈیوسر صاحب سنا دیجئے، کیا انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا CBS کو، تو اس انٹرویو کے درمیان انہوں نے کچھ باتیں کہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں، ہاں ذرا سنائیے جی۔ Going to test nuclear weapons. Pakistan's been testing, Russia's testing, and China's testing, but they don't talk about it. North Korea's been testing. They don't go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. اچھا، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سطحی کچھ چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور یہ جو نیوکلیئر ٹیسٹنگ ہے کچھ آسان کام نہیں ہے، تو اس کو بھارت نے جی اٹھا لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹنگ کر رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نیوکلیئر ٹیسٹ اگر آپ کریں تو فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے، ان کے اتنے مانیٹرنگ سینٹرز ہیں دنیا بھر میں، CTBT جو آرگنائزیشن ہے ویانا میں، کہ وہ ممکن نہیں ہے کوئی ملک ٹیسٹ کرے تو وہ پتہ نہ چلے ان کا۔ تو بھارت نے وہ کل سے پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے پاکستان کے خلاف، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیکھیے کہہ دیا کہ پاکستان، نارتھ کوریا، رشیا، چائنا، یہ 4 کنٹریز ہیں نا، تو ان کے جو ہے پاکستان بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہا ہے۔ تو کل ہم نے بھی اس کا بڑا صحیح جواب دے دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو 98 میں جو کر لیے ٹیسٹ وہ کر لیے، اور ہم نے یونیلیٹرل موریٹوریم ہمارا ہے، اگر بھارت کرے گا تو ہم بھی شاید کر لیں آگے، لیکن ابھی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اگر امریکہ بھی اس جانب جاتا ہے، جو کہ 92 میں اس نے آخری ٹیسٹ کیا تھا، وہ دوبارہ وہ ریزیوم کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ جی روس نے وہ میزائل ٹیسٹ کر لیے، نیوکلیئر میزائل کروز کر لیا، اور نیوکلیئر پاور جو ہے وہ ڈرون کر لیا، تو اس کی وجہ سے ہم اب نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر دنیا تو اس طرف جائے گی نا، ہمارا بھی جو موریٹوریم ہے وہ ختم ہو جائے گا، بھارت بھی اس کو ختم کر دے گا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت کا جو تھرمو نیوکلیئر ٹیسٹ تھا
1998 میں وہ کامیاب نہیں ہوا تھا. تو بھارت کو تو ضرورت ہے، لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے کہ ریجنل سی ٹی بی ٹی ہو جائے، لیکن بھارت اس پہ نہیں مان رہا. اگر بھارت نے ٹیسٹ کیے تو پاکستان کو بھی ایک موقع مل جائے گا کہ ہم بھی کر لیں، کیونکہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے یہ یونیلیٹرل موریٹوریم ہے، وہ اسی حد تک ہے جب تک بھارت اس کو آبزرو کرے گا. کیونکہ اصل پرابلم تو پاکستان یہاں جنوبی ایشیا میں بھارت ہی ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیں بھی شاید کوئی پھر دقت نہ ہو، ہم بھی ٹیسٹ کر لیں گے کچھ اپنے جو ہم نے بھی تھوڑے بہت. اگر ہم بھی ہائیڈروجن بام کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نئی کہانی چھیڑ دی ہے، بالکل، اور وہ اب کرتے ہیں نہیں کرتے دیٹ از ڈفرینٹ سبجیکٹ. لیکن یہ ہے کہ ایک نیا قضیہ کھل گیا ہے، لوگ اس سے اب بات چیت کر رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے کہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں، اس کا کیا اثرات ہوں گے، رشیا کیا کرے گا، چائنا کیا کرے گا. تو ایک بحث تو چھڑ گئی نا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کمال تو ہے کہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، اور یہ بڑا طویل انٹرویو تھا سی بی ایس کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے زبردست باتیں کی ہیں. تو یہ جو بات ہے اس نے ایک بہت ڈیبیٹ جاری شروع ہو گئی ہے اس سے. میرا تو خیال ہے یہ بھارت کو ٹف ٹائم دینے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. ویسے پتہ نہیں اب بھارت نے تو اس کو بڑا یوٹیلائز کیا نا اپنے لیے، لیکن یہ بھول گیا کہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ جو ہے جنوبی ایشیا میں تو بھارت نے ہی شروع کی. صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. منتہا حسن کی جانب سے خدا حافظ.